अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरी इस बात को सिर्फ एक बात ही मत समझिएगा कि भाई कोई बात कह दी, ये बड़े काम की बात की है मैंने कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब से कुछ देर पहले जो है वो मैंने किसका व्लॉग देखा, हाँ अनवर चाचा का व्लॉग देखा। अनवर चाचा का शॉर्ट सा एक व्लॉग था, दिन का व्लॉग था नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन थंबनेल ऐसा था उसका कि मुझे जाकर देखना पड़ा। थंबनेल पर लिखा हुआ था डीडी के लिए दुआ करें। और वाकई उनके व्लॉग में देखा तो डीडी भाई की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने एक सीन भी दिखाया जहाँ डीडी भाई जो है वो आंखें बंद करके अपनी सीट पर पड़े हुए, ड्राइविंग सीट के ऊपर। और ये भी जो है वो बार बार वो कह रहे थे कि डीडी के लिए दुआ करें, मेरे बेटे के लिए दुआ करें, और वो परेशान लग रहे थे और उनके चेहरे से परेशानी दिख रही थी। हाँ, एक जगह नहीं भी लगी जहाँ वो पानी और कोल्ड ड्रिंक जो है वो लेकर गए हैं ड्राइविंग सीट के करीब, और वहाँ जाकर उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा कि दरवाज़ा खोलो। तो वो चीज़ मुझे अजीब सी लगी कि अभी तो फ़िक्रमंद हो रहे थे और लहजा कैसा है इनका। खैर, या शायद मुझे अजीब लगा, वहाँ पे मैंने रोक कर दोबारा स्टार्ट किया था, किसी वजह से मैंने रोका था या क्यों, खैर अच्छा। और यहाँ पर ये चीज़ मैं बताती चलूँ कि एक तो डीडी जो है वो काफ़ी दिन से ड्राइविंग मेरा ख्याल इन सब के बीच में डीडी गया था, शहबाज भाई गया था, उसके अलावा दर्जी मामू गया था, और कौन था जनाब, अनवर चाचा और बाबर, ये सारे गए थे इस्लामाबाद और आई थिंक लाहौर भी घूमा। उसके बाद जो है वो दर्जी मामू और शहबाज गांव रुक गए हैं, और अनवर चाचा, बाबर और दिलबर जो है वो वापस कराची जा रहे हैं। अब ये तमाम ड्राइविंग जितनी भी हुई है वो अकेले की है डीडी ने। मेरे ख्याल से इन बाकी में से कोई भी अच्छी ड्राइव नहीं कर सकता और इतने लॉन्ग रूट पर नहीं कर सकता। और डीडी जो है उसकी शायद जो है वो मुसलसल ड्राइविंग से तबीयत ख़राब हो गई, और वाकई हो भी जाती है, ठीक ठाक बंदे की ख़राब हो जाती है। ठीक ठाक ड्राइवर्स जो हैं जो ये हैवी गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, 4-4, 5-5 दिन, हफ्ते के रूट्स के ऊपर जाते हैं, तो वो भी बीच में रेस्ट करते होते हैं। लेकिन यहाँ डीडी भाई जो है वो मुसलसल जो है वो ड्राइविंग के अंदर है। मतलब अगर रात कहीं स्टे किया है तो फिर सुबह उठ के ड्राइव शुरू कर दी है, दिन को कहीं घूमे फिरे हैं तो उसके बाद फिर वापस ड्राइव शुरू कर दी है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा जो है उनको थकावट भी हो गई होगी। और बहुत से लोगों ने नीचे कमेंट्स किए थे कि उनको गैस इशू भी हो सकता है, गैस ट्रबल हो गई होगी, मतलब खाना वाना खा रहे हैं और वापस से सीट पर बैठ रहे हैं, वॉक नहीं है, रेस्ट नहीं है, तो वाकई ये इशू भी हो सकता है। खैर, यहाँ जो है मैंने थंबनेल ऐसा क्यों लगाया, थंबनेल इसलिए लगाया कि इस वीडियो के बाद मैंने जाके डीडी के चैनल पे देखा, बाबर के चैनल पे देखा, दर्जी के चैनल पे देखा, किसी के चैनल के ऊपर भी मुझे इससे रिलेटेड कोई इन्फो नहीं मिली। लेकिन अनवर चाचा के वीडियो के अंदर जो है वो दिलबर भाई की तबीयत ख़राब दिख रही थी। फिर मैं फ़ातिमा के चैनल पर गई हूँ और फ़ातिमा के चैनल के ऊपर मैंने थंबनेल देखा तो मुझे हैरत हुई। ये व्लॉग जो है 2 घंटे पहले था अनवर चाचा का, और 9 घंटे पहले का फ़ातिमा का व्लॉग था। फ़ातिमा ने अपने व्लॉग के थंबनेल पर लगाया था बद्दुआएँ क्यों देते हैं, या पता नहीं बद्दुआएँ किसे देते, ऐसा कुछ था। खैर, वो जब मैंने सुना तो वो बात भी, उसकी बात भी अपनी जगह ठीक थी कि लोग मेरे ख्याल उनको ट्रोल कर रहे हैं इस बात को लेकर कि वो इस्लामाबाद शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, और सितारा भी इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही है। तो लोगों का, कुछ लोगों का, सबका नहीं, कुछ लोगों का कहना ये है कि इनको इस्लामाबाद शिफ्ट नहीं होना चाहिए और ये सितारा का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हैं। जिससे रिलेटेड जो है मेरा ख्याल है कि मैंने भी शायद बात की थी कि बाबर ने जो है वो काफ़ी गुस्से में आकर रिएक्शन दिया और उसने कहा कि अब तुम्हारी सितारा जो है वो तुम्हें मुबारक। तो सीरियसली अगर देखा जाए तो फ़ातिमा की बात भी यहाँ गलत नहीं है। वो कहती है इंसान है और बंदा गुस्से भी हो जाता है। वाकई अगर आप लोग हर चीज़ की लिमिट क्रॉस करोगे, मतलब हद से ज़्यादा बोलोगे कोई बात, तो अगला भी तपेगा, गुस्सा तो होगा। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो अपना घर उखाड़ना होता है अगर एक सिटी को छोड़ के दूसरे सिटी जाएँ। और ये लोग जो जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, सितारा तो पैकिंग इस तरह कर रही है कि जैसे कि जल्दी वो लोग जाएंगे। तो अभी तो मेरे ख्याल में मिड टर्म्स हो रहे हैं बच्चों के, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम्स तो कहीं पर भी नहीं हुए हैं, न इस्लामाबाद साइड पर न कराची साइड पर। तो ये बच्चों के स्कूल्स भी चेंज करेंगे और उसका भी इन्हें अच्छा खासा जो है ख़र्चा होगा। खैर, इसके अलावा भी आप जिस सिटी में आपने सालों गुजारे हों वहाँ से ख़ुद को उखाड़ कर, एक तरह से मैं कहूँगी इस चीज़ को, कि अगर आप जो है वो दूसरे सिटी जाते हैं तो
ایک طرح سے جڑیں وہاں آپ کی بن جاتی ہیں نا اس سٹی میں جس میں آپ کئی سال رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں سے جانا ایزی نہیں ہوتا. یہ چیز جو ہے وہ دلبر بابر اور ان کی فیملیز کے لیے بھی آسان نہیں ہے کراچی سٹی سے موو ہونا اسلام آباد سائڈ کے اوپر یا کہیں پر بھی. لیکن اگر وہ جا رہے ہیں، اگر وہ دیکھ رہے ہیں، ابھی وہ گئے ہیں، صرف دیکھا ہے انہوں نے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ گھر ہم لے لیں، ایسے کر لیں ویسے کر لیں، تو اس کے پیچھے بھی میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں ان کا شروع سے جیسے کہ ستارہ ہمیشہ بتاتی ہے کہ میرے بھائی ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، اور ہمارا بچپن ساتھ گزرا ہے. اب ایک نئے سٹی میں جا کر، انجان سٹی میں جا کر، انجان تو خیر نہیں ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ ان کے کوئی نہ کوئی جان پہچان ریلیٹیوز وہاں پر بھی ہوں گے، لیکن ابھی تک جب دیکھے نہیں ہیں تو پھر کافی دور پار کے ہی ریلیٹیوز ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انجان سٹی میں آپ اس طرح نہیں رہ سکتے. ہو سکتا ہے کسی طرح کی بھی خواہش ہو کہ دلبر بابر وہاں شفٹ ہوں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ دلبر بابر جو ہے وہ بلا وجہ ایسے سب کچھ یہاں سے اٹھائیں گے، لپیٹیں گے، سمیٹیں گے اور ایک نئے سٹی میں شفٹ ہو جائیں گے، جو کہ ایزی ٹاسک نہیں ہے. دیکھو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اگلی جگہ جو ہے وہ ہمیں سوٹ کرتی ہے نہیں کرتی، وہاں کا ویدر کیسا ہے، اور اس کے علاوہ بہت بہت زیادہ ڈفرینس ہے اسلام آباد اور کراچی کے. میں کہوں گی کہ اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے نا تو بہت ڈفرینٹ ہے. کراچی جو ہے وہ بنسبت اسلام آباد، لاہور بہت ریزنیبل ہے. ہر طرح کی شاپنگ ہو جاتی ہے وہاں پر، آپ کو ہر طرح کا آئٹم مل جائے گا، آپ کو وہی چیز مال میں بھی مل جاتی ہے، اور وہی چیز آپ کو مال کے باہر جو ہے مارکیٹس ہو گئیں، مارٹس ہو گئیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ پتھاروں پر مل جاتی ہیں کافی ساری چیزیں. تو بہت ڈفرینس ہے. مہنگا پڑ جاتا ہے لاہور اور اسلام آباد جو ہے وہ مہنگا پڑ جاتا ہے. تو لیکن ایزی نہیں ہے، مطلب وہی بات آ جاتی ہے، ایزی نہیں ہے. اس کے علاوہ گروسری بھی بہت ڈفرینٹ ہے بھائی، بالکل ہی ڈفرینٹ سینیریو ہے ان تمام سٹیز کے اندر. اسلام آباد بھی انتہائی درجے کا مہنگا ہے اور لاہور بھی بہت مہنگا ہے، لیکن کراچی کہیں نہ کہیں میں کہتی ہوں کہ گروسری کے معاملے میں اس طرح ہے کہ یہاں پر ہماری طرف جو ہے گوشت وغیرہ اور یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، لیکن کراچی لیکن سبزیاں گوشت کے لیے مہنگی ہوتی. سوری کراچی میں گوشت مہنگا ہے. کیا کہہ رہی کراچی سائڈ پہ گوشت مہنگا ہے اور یہاں جو ہے اس کے بنسبت سبزیاں زیادہ مہنگی ہیں. تو خیر کافی ساری چیزیں فرق ہوتی ہیں اور آسان نہیں ہوتا جب آپ اپنا گھر بیچ کر دوسرے سٹی جاؤ اور وہاں آپ سیٹل نہ ہو پاؤ اور آپ کو واپس پھر اس سٹی جانا پڑے، تو آپ کو پکا پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی پراپرٹی پھر آپ کو وہی بینیفٹ، وہی فائدہ دے گی یا نہیں دے گی. اور جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے پاکستان کی، اب تو پراپرٹی کے ریٹس بھی گرے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ پھنسنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، کہ پھر آپ کی پراپرٹی سیل نہیں ہو رہی ہوتی. جیسے پاکستان میں اس وقت تمام بزنسز میرے خیال سے کافی حد تک ڈاواڈول ہیں، کوئی بھی چیز اسٹیبل نہیں ہے. پراپرٹی ہو گئی، کوئی بھی بزنس دیکھ لیں آپ، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی چیز سیل کرنا جو ہے وہ فائدے میں رہے گا. سیل یا بائی دونوں چیزیں اس وقت فائدے میں تو نہیں ہیں، لیکن اگر یہ اپنا گھر بیچ کر جا رہے ہیں، ایک طرح سے میں کہوں گی داؤ پہ لگانے والی چیز ہے. آگے اگر نہیں یہ لوگ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کیا، وہاں کا ویدر، وہاں کا انوائرمنٹ سوٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، یا ان کو وہاں رہ کر، کیونکہ دیکھیں دونوں سٹیز میں زمین آسمان کا فرق ہے یار، زمین آسمان کا فرق ہے. جابز کا، بزنسز کا، تمام چیزوں کا سینیریو ہی ڈیفرنٹ ہے. اور یہ لوگ تو بیچارے پہلے ہی یوٹیوب کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہے پوری طرح، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے یوٹیوب جو ہے وہ نہیں رہتا تو پھر ان کے لیے بہت بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ چیز بھی مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسان نہیں ہے ان کے لیے بھی، یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے. یہ چٹکیوں میں کیا جانے والا فیصلہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کی اپنی کہیں پر پراپرٹی ہو، اور وہ بھی آپ کے لیے اتنی ہی پراپرٹی ہو جس میں آپ رہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو سیل کر کے آپ کسی دوسرے جو ہے وہ سٹی چلے جائیں تو مشکل ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ ان کے لیے بھی آسان نہیں ہے. اوپر سے لوگوں نے ٹرولنگ کر کے ان کے لیے یہ فیصلہ اور مشکل کر دیا ہے. لیکن اگر میں دیکھوں کہ ستارہ کے مشکل ٹائم پہ جو ہے وہ ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا، اب بھی دیتے ہیں. اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا ہسبینڈ گھر پر نہیں ہوتا، آؤٹ آف ٹاؤن ہوتا ہے، تو پھر یہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹائم بھی دیتے ہیں اپنا،
اور یہ جو ہے چہل پہل بھی ذرا ہو جاتی ہے ان کے گھر میں، تو بالکل اپنوں سے کٹ کر رہنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ ستارہ کو سجیشنز دیتے رہیں کہ اپنوں سے ہٹ جاؤ، اپنوں سے ہٹ جاؤ، اور وہ اپنوں سے شاید ہٹ سکتی بھی نہیں ہے یار، ہٹ سکتی بھی نہیں ہے. اگر اس نے ان کو اسلام آباد نہ اپنے ساتھ لے کر جانا ہوتا نا، تو یہ وہاں تک جا کر گھر نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے. میرے خیال سے تو ستارہ نے ہی ان کو کہا ہے کہ آپ بھی وہاں جو ہے کوشش کرو کہ آپ بھی وہیں سیٹل ہو جاؤ، اور اس لیے ان لوگوں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے ہم لوگ، کیونکہ عجیب سا مجھے پتہ نہیں کیوں عجیب سا لگ رہا ہے، کچھ پھیکا پھیکا سا، کہ کچھ کمی سی ہوگی نا دونوں فیملیز کے ولاگز میں. پتہ نہیں کہ ان کو اکٹھے دیکھنے کی عادت ہوگی. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری اس بات کے ساتھ اگری نہ بھی کریں، کچھ لوگوں کو بات نہیں بھی اچھی لگ رہی ہوگی میری، کہ بھئی ستارہ جتنی اکیلی ہوگی اور اتنا ہی ستارہ کے گھر سے چیزیں لیک ہونے کا ڈر کم ہوگا، اور اتنا ہی ستارہ خود پر مطلب اپنے پیروں پر مضبوط ہو جائے گی. یہ چیزیں بھی دیکھی جائیں تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ستارہ اسلام آباد شفٹ ہو کر بھی اپنے رشتہ داروں، مطلب کہ جیسے سسرال کے اس کے رشتہ دار ہیں یا میکے کے رشتہ دار ہیں، ان کو اپنے گھر سے روک پائے گی. آپ سب کو پتہ ہے نین نجمہ اور فاروق تو ہر جگہ موجود ہوں گے، اس کے علاوہ وہ جو چچا ہیں ان کے اسٹیپ فادر، وہ بھی ہر جگہ موجود ہوں گے، کیونکہ ستارہ کی ماں ان کے ساتھ ہیں اور وہ تو ان کے ساتھ ہیں ہی. اور اس کے علاوہ ستارہ کا اپنا مہربان دل سسرالی رشتہ دار، جن میں کہ بیک سٹیج جیسے پہلے جو ہے وہ پھٹی آنکھوں والی رہ کر گئی، ہمیں کیا پتہ ان کی پھر جو ہے وہ پردے کے پیچھے صلح ہو جائے، جو ہونی تو نہیں چاہیے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ستارہ کٹ کر نہیں رہے گی اپنے رشتہ داروں سے، کبھی بھی کٹ کر نہیں رہے گی، بالکل کٹ آف کر کے تو بالکل بھی نہیں رہے گی. تو جہاں وہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ رہ ہی لیتی ہے، وہاں تو ڈی ڈی تو پھر اس کو سپورٹ کرتا ہے یار. بیک سٹیج بھلے نہ کرتا ہوں، میں نہیں جانتی بیک سٹیج جو ہے وہ ڈی ڈی کا کیا وہ ہے کریکٹر ہے، اس کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے، لیکن ان دا فرنٹ آف کیمرہ جو ہے ڈی ڈی آتا ہے، اپنے چینل کے اوپر ریئیکشن بھی اپلوڈ کرتا ہے، اور بہت ڈھارس رہتی ہے میرے خیال سے. اگر فیملی میں سے کوئی سنگل پرسن بھی اٹھ کر آپ کے لیے، کوئی سنگل بندہ بھی آپ کے لیے آواز اٹھاتا ہے نا، تو کافی ڈھارس ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ابھی میں یہی کہوں گی اس وقت کہ ڈی ڈی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میں نہیں چاہوں گی کہ ڈی ڈی بھائی کو کچھ بھی ہو. میرے خیال سے کوئی بھی نہیں چاہے گا. سب لوگ دعائیں بھی کر رہے تھے وہاں کامنٹ سیکشن کے اندر، مشورے بھی دے رہے تھے، اور رات کا سمے ہے، میرے خیال سے آج رات کی ہی وہ ویڈیو ہے. اللہ تعالیٰ ڈی ڈی بھائی کو شفا دے، صحت دے، زندگی دے اس کے اپنے پیارے پیارے بچوں کے لیے، فاطمہ کے لیے. جب ہم فاطمہ اور ڈی ڈی کے بیچ میں تھوڑا سا کلیش آ رہا تھا، تو اس وقت جو ہے میں نے کوشش کی تھی میں ایسی ویڈیوز بھی بناؤں اور یہ بات میں واضح کروں کہ بھئی ڈی ڈی کا کام ہے کہ وہ فاطمہ کا خیال رکھے. اور اب جب ڈی ڈی بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ سب سے کہوں کہ آپ اس کی صحت اور طبیعت کے لیے دعا کریں، کیونکہ اس کی منتظر گھر میں اس کی بیوی اور اس کے معصوم بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں. اس کی 2 بیٹیاں، اس کا بیٹا، وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ اس کو صحت اور زندگی دے. علی کے پاس جو ہے وہ پہلے ہی سگی ماں نہیں ہے. خیر فاطمہ بھی بہت پیار سے اس کو پال رہی ہے، اور فاطمہ ایک اچھی عورت ہے، مجھے جہاں تک لگا فاطمہ ایک اچھی عورت ہے، اور وہ اس بچے کے ساتھ کوئی بھی سوتیلا بیہیو نہیں کرتی، بالکل بھی نہیں کرتی. اور اللہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس کے دل میں میرے خیال ہے علی کے لیے پیار ڈال دیتا ہے، اور اگر مزید ڈال دے تو اور بھی اچھا ہے. اور ایک اور چیز یہاں میں کہوں گی کہ فاطمہ کو میرے خیال سے بار بار آ کر پبلک میں آ کر جو ہے نا اس طرح جواب نہیں دینے چاہیے لوگوں کو، کیونکہ جتنا منہ اتنی باتیں ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ، دیکھو ٹائم ہوتا ہے نا، کسی وقت ہم لوگ بہت اگریسو ہوئے ہوتے ہیں، کسی وقت ہم لوگ بہت خوش ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ موڈز کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو موڈ کے حساب سے کبھی ہمیں بھی غصہ آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے فاطمہ کو بھی اسی طرح کبھی غصہ آ رہا ہو. تو میرے خیال سے فاطمہ جو ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب یہ لوگ جو ہے نا پبلک پرسنالٹیز ہیں، ٹھیک ہے. اور جب آپ پبلک پرسنالٹیز ہو جاتے ہیں نا، تو پھر بڑا سوچ سمجھ کر، بڑی برداشت کے ساتھ، بڑے زوم اور بہت باری کے ساتھ آپ کو بات کرنی چاہیے. ستارہ کتنا چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھ کر چلتی ہے. تو یہاں میں فاطمہ کو یہ مشورہ دوں گی کہ تھوڑی جو ہے یہاں پہ سمجھداری دکھایا کرو، اور ہر کامنٹ کے اوپر، ہر چیز کے اوپر آ کر بات نہ کیا کرو، کچھ چیزوں کو جانے بھی دیا کرو. خیر دوستو، سب دعا کیجیے گا کہ ڈی ڈی بھائی کی طرف خیر ہو، اللہ ان کو صحت دے، شفا دے. اور اگر میرا بلاگ یہاں ان میں سے کوئی بھی دیکھ رہا ہو، بابر یا چچا یا کوئی بھی یا فاطمہ، تو ان سے میں یہی کہوں گی کہ تھوڑی ریسٹ جو ہے وہ ان کو کرنی چاہیے. ڈی ڈی بھائی کو تھوڑی ریسٹ کروائیں، ڈاکٹر کو چیک کروائیں، اور کوئی اچھی سی میڈیسن اگر گیس ٹربل کی ان کو مل جاتی ہے
تو وہ ضرور یہ لے لیں. بہت سے لوگوں نے مشورے دیے ہوئے تھے کہ سونف اور اجوائن وغیرہ وہ لے کر کھلا دیں, تو اتنے لانگ ٹرپ کے اوپر, روٹ کے اوپر پتہ نہیں کہاں ان کو کوئی چیز ملے گی نہیں ملے گی. اور یہاں جو لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈی ڈی کو لوگوں کی بد دعا لگی ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح ہو جاتا ہے سفر میں. میری خود کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, بہت زیادہ. میں تو جو ہے نا زیادہ تر سفر کو ایوائڈ کرتی ہوں. بہت میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے سفر نہ کرنا پڑے. تو یہ کہہ دینا کہ بھئی بد دعا لگی, بد دعا حق پر لگتی ہے, نہ حق نہیں لگتی. اور گھر اگر وہ وہیں جا کر ستارہ کے پیچھے پیچھے بیچارے جا رہے ہیں اور وہیں گھر لے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے بد دعائیں دیں گے اور انہیں بد دعائیں لگ جائیں گی. تو جو لوگ اس قسم کی چیزیں سوچ رہے ہیں یا جا کر کامنٹس میں کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے وہ بے وقوف ہیں اور غلطی کر رہے ہیں. اور بد دعا جو ہے وہ تو دینی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ بد دعا اگر آپ ناحق کسی کو دے دیتے ہو, اگلے کا قصور نہیں ہوتا, تو آپ یقین کریں کہ بد دعا پلٹ کر دینے والے کو آ کر لگتی ہے. اس لیے کہ اس پورے جہان میں اب تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ ہر چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے, ہر چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے, اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنا عکس چھوڑ رہی ہے. اب آپ یہ تو خیر سائنس کی چیزیں ہیں, جو قرآن میں بھی چیزیں ہیں. قیامت والے دن ہمیں کیسے جو ہے ہمارا تمام سب کچھ دکھایا جائے گا, جو ہم لوگوں نے چھپ کر بھی کیا ہوگا وہ بھی دکھایا جائے گا, کیونکہ ہر چیز کا ریفلیکشن ہے, ہر چیز کا ریفلیکشن ہے. بھلے سے وہ کوئی بات ہے, بھلے سے کوئی تھاٹ ہے, جب آپ کی باڈی سے نکلتی ہے, بھلے سے آپ بد دعا دے رہے ہو, تو وہ کہیں نہ کہیں گھومے گی, کہیں جائے گی. جب اس کو ایبزارپشن کہیں نہیں ملے گا, ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حق اور ناحق ہر چیز کو علم دیا, ہر چیز کو سکھایا. تو بد دعا بھی دینے والے سے اٹھ کر جس کو دی جاتی ہے اس کے پاس جاتی ہے, اور جب اس کے ماتھے پر اسے جرم نظر نہیں آتا تو واپس پلٹ کر لگتی ہے. اسی لیے بد دعا دینا منع ہے اسلام میں. تو خیر دوستو, لائک کیجیے گا, نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا, لائک ضرور کر دیجیے گا بھائی, اور نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.